कोई भी मर्द आके बोल दे कि जी इस फील्ड में जितनी भी औरतें हैं वो कंजर फैमिलियों से हैं। मुझे गुस्सा भी आया था क्योंकि ये एक डायरेक्ट अटैक था हमारी फील्ड पे, हमारे शोबे पे। जो वर्ड आप कह रहे हैं कि नहीं कहलवाना चाहता था, मेरी नज़र में आप वही हैं। अब वो कभी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको फिरदौस जमाल नहीं देखूंगी। मैंने अपने लिए सुना, जब मैं मिल के यूँ हटती तो पीछे कहते हंसी भी है, मेरे साथ सेट है। मायरा या हुमायूं के लिए भी बात क्यों की? नहीं, फिरदौस आपको बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं, सबको ना इस तरह घसीटें प्लीज़। मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं 24 की पॉडकास्ट। और इस वक्त मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ, ये कहना चाहूँगी कि मुझे एतराज़ है। आप लोग कहेंगे कि कौन सा सवाल इसने स्टार्ट में शुरू कर दिया कि जी मुझे एतराज़ है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इंसान को एतराज़ होता है। अब वो बहुत से रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी कोई शख्स आपके साथ काम कर रहा होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होता। कोई शख्स पूरी ज़िंदगी इस फील्ड को देता है पर वो आपको समझ में नहीं आ रहा होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ से हम रोज़ी कमाते हैं, जहाँ से हमें इज़्ज़त मिलती है, और उसके बारे में अगर आपको पता चले कि उसके बारे में एक ऐसा शख्स जो बाज़ाहिर पूरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत काम करता रहा हो, उसने अपने ड्रामों से, अपनी अदाकारी से जादू जगाया हो, और फिर वो बैठकर आपके बारे में, आपकी फील्ड के बारे में बात करे और ये कहे कि जी हमें तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं था, या ये फील्ड की जो लड़कियाँ थी बेसिकली सारी की सारी एक ही जगह की थी और वो अभी भी स्टिल वहीं पर हैं, तो मुझे एतराज़ है। और इस एतराज़ के साथ आज इस प्रोग्राम को शुरू करने का रीज़न ये है कि फिरदौस जमाल साहब की बात हो रही है, जिनके बारे में हम निजी ज़िंदगी का बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या रिलेशन थे, क्या टूटे, क्योंकि हमें गर्ज नहीं है, ना हम चाहते हैं कि हम उनकी निजी ज़िंदगी को छेड़ें, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी है ना। आप कौन होते हैं उनकी ज़िंदगी में कूदने वाले? लेकिन जहाँ हम कूदना चाहते हैं, जहाँ हम बात करना चाहते हैं, वो मुझे हक़ है, और ये हक़ मुझे इस फील्ड ने दिया है। इस फील्ड ने इसलिए दिया है कि जिस फील्ड से मैंने इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया, पैसा कमाया, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और उसके बाद अगर कोई भी शख्स, कोई भी मर्द आके बोल दे कि जी इस फील्ड में जितनी भी औरतें हैं वो कंजर फैमिलियों से हैं और पिछले दौर से वहीं से आई थी, और आने के बाद उनको ये तमाम चीज़ें अगर मिल भी गई हैं तो वो सारी की सारी एक ही कैटेगरी की हैं, तो इस पे मुझे एतराज़ है। तो इन तमाम चीज़ों को कवर करते हुए, इन तमाम चीज़ों के जवाब देते हुए मैंने चाहा कि आज एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आऊँ जो बज़ाहिर ख़ुद एक खूबसूरत फ़नकारा हैं। जब जब स्क्रीन पे आती हैं, जब जब आप उनको प्लेस में देखते हैं तो उनके बहुत सारे शेड हैं। कहीं वो माँ है, कहीं वो बहन है, कहीं वो बेटी है, कहीं वो बहू है, और हर शेड में वो इतना खूबसूरत नज़र आती हैं। जब वो परफॉर्म करती हैं ना तो उनका बताता है, मतलब उनका अंदाज़ बताता है कि वो हर शेड में सूट कर जाती हैं। लेकिन बात हो जाती है कि वो एक औरत तो है ना, और जब औरत पे बात आ जाए कि आप पे धब्बा लगा दिया जाए सिर्फ ये जान के कि जी अगर एक गंदा है तो सारे गंदे हो गए दाने, ऐसा नहीं होता। अनार को अगर आप खोलते हैं, अनार के अंदर से 2-4 बीज ऐसे निकलते हैं जो काले होते हैं, तो क्या आप पूरा अनार फेंक देते हो? नहीं, आप वो दाना अलग करते हो, फिर आप कहते हो कि बाकी अनारों को खा लो क्योंकि पैसे लगे हुए होते हैं। खैर यहाँ पे मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी, किसी तारुफ की वैसे तो मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा बानो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। बड़े बोल्ड टॉपिक पे बात करने के लिए आप आ गई। आपको डर नहीं लगा सच बोलते हुए? नहीं, क्योंकि मुझे भी एतराज़ है। आपको भी एतराज़ है? क्योंकि हमारा एतराज़ फिरदौस जमाल की उन चीज़ों पे नहीं है जो बाज़ाहिर वो अपनी चीज़ें बता रहे थे, फैमिली की या अपने बच्चों की, या जो भी स्ट्रगल बता रहे थे। हमारा एतराज़ वो नहीं है, हमारा एतराज़ कुछ और है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी कि पहले मुझे ये बताएं, अपनी थोड़ी स्ट्रगल बताएं। माशाल्लाह आप इतने सालों से एक काम कर रही हैं इस फील्ड में। आपने हर तरह की औरत को देखा होगा, बेटी को देखा होगा, लड़की को देखा होगा। क्या आपको लगता है सारी लड़कियाँ रेड एरिया से ही आती हैं? देखिए, जहाँ तक बात है उज़्मा, आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ। हमारी और को एक्ट्रेस जो हमारे साथ काम करती हैं इतने इतने सालों से काम कर रही हैं। अच्छा, कोई भी शोबा अच्छा और बुरा नहीं होता, या हम खुद अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। तो हम अच्छे हैं तो उस शोबे में जाके हम अच्छा अच्छा पिक करेंगे। हम खुद बुरे हैं तो किसी भी शोबे में जाके हम सिर्फ बुराई को पिक करेंगे। तो कोई शोबा अच्छा और बुरा नहीं है, इंसान बजाते खुद अच्छा या बुरा होता है। और मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ,
اتنی اچھی اچھی فیملی کی لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, لڑکے اتنی اچھی فیملیز کے ہیں, اور ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے اپنے بچے اس فیلڈ میں ہیں, دونوں بیٹے. ایک کے ساتھ تو میں نے کام بھی کیا آپ نے فردوس جمال کے ساتھ کام کیا؟ جی جی کیا. اچھا, بظاہر جب آپ نے کام کیا ہوگا تو ہم بھی فین ہوتے ہیں نا, ہم اپنے سٹار کے ساتھ جب کام کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کسی اچھے انسان کے ساتھ کام کیا ہے تو ہماری اداکاری میں نکھار آئے گا. لیکن یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں تو آپ کو دکھ ہوا تھا؟ مجھے دکھ بھی ہوا تھا, مجھے غصہ بھی آیا تھا, کیونکہ یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک تھا ہماری فیلڈ پہ, ہمارے شعبے پہ, ہمارے پیشے پہ. اگر انہوں نے ایک بہت پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, خیر اس کا تو میں ذکر نہیں کر رہی, ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے اس لیے میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو نہیں کہلوانا چاہتا تھا. ہاں جی. تو جو ورڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہلوانا چاہتا تھا, میری نظر میں آپ وہی ہیں, اس لیے کہ اسی فیلڈ سے آپ نے اتنے سال, آپ اپنی ارلی ایج پہ آ کے آپ نے کمایا پیسہ, نام, شہرت, عزت. اب جب آپ اس شعبے میں نہیں ہیں, آپ بقول آپ کے کہ آپ نے بیٹوں کو صرف اجازت دی تھی کہ وہ کام کریں, بیٹے ہوں یا بیٹیاں, ان کے بچے بہت اچھے ہیں, میں نے حمزہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے, خود فردوس صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف بیٹوں کو اجازت دی تھی اس شعبے میں کام کرنے کی, اور اگر میری کوئی بہو بھی چھپکے سے ڈرامے میں کام کر رہی ہے تو میں نے گھر چھوڑ دیا, تو میں نے گھر چھوڑ دیا, میں نہیں کہلوانا چاہتا تھا یہ. تو اصل میں تو وہ جو آپ نہیں کہلوانا چاہتے تھے, اصل میں تو آپ وہی ہیں, کیونکہ اتنے سالوں سے آپ نے وہیں سے پیسہ کما کے اپنا گھر چلایا, اپنے بچوں کی پرورش کی, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی, اپنے گھر میں آسائشیں دیں, اپنی بیوی بچوں کو سہولیات اور ان کی خوشیاں خرید کے دیں اسی پیسے سے جو آپ نے یہاں بیٹھ کے کمایا. یہ مائک اس کیمرے سے کمایا, اس کیمرے سے کمایا. اور اسپیشلی ہمارا یہ بھی ہوتا ہے جب بچے ان سے ملتی ہوں گی, آپ ملتے ہوں گے, ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ آپ اس وقت آپ کا جو بھی دکھاوا تھا جھوٹ تھا, مطلب آپ اس لڑکی کی عزت نہیں کر رہے تھے, نہیں کر رہے, آپ صرف دکھا رہے تھے کہ میں کام کر رہا ہوں, لیکن اندر سے آپ منافق تھے. منافق ہے مطلب, بالکل. اگر آپ کے دل میں دماغ میں یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ہوتے ہیں, تو پھر میرا سوال یہ ہے, مجھے اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ نے اتنے سال یہاں کام کیوں کیا, اور اگر کیا تو یہاں سے پیسہ کیوں کمایا, اسی پیسے سے اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی پرورش کیوں کی. اچھا, ان کا جواب یہاں پہ یہ تھا کہ جی میں مرد تھا, مجھے پرمیشن مل گئی تھی, اس لیے میرے گھر والوں نے کہا تھا تم مرد ہو, تم کام کرو. تو آپ مجھے میرا یہ بتاؤ, جب یہ دماغ اب تک چینج نہیں ہوا, ہم کون سی صدی میں چل رہے ہیں؟ اگر آج کی بچیاں پڑھتی ہیں, اچھی اچھی یونیورسٹیوں سے نکلتی ہیں, اور اس کے بعد وہ جاب کے بجائے اچھے پروفیشن میں آتی ہے, اینکر بنتی ہے, ایکٹر بنتی ہے, پڑھ کے آتی ہیں, تو کیا وہ بھی اسی کیٹیگری میں کھڑی ہو جائیں گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں, اگر چند لوگ کسی خاص جگہ سے اٹھ کے آئے ہیں تو میرا خیال ہے ہم ان کو بھی کوئی نہیں ہوتے برا کہنے والے, ہم ان کو بھی کوئی برا کہنے والے نہیں ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برا اور اچھا کہنے والے؟ دراصل اگر وہ برے بھی تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو تو ویسا نہیں کیا ہوگا نا. مثال ہے, ایک عورت, میں بڑی کھلی بات کر رہی ہوں, برا لگے گا, لیکن بات ابھی ہو رہی ہے نا, ہمیں اعتراض ہے. وہ عورتیں جہاں پہ آپ جا کے سکون لے رہے ہوتے ہو, عیاشی کر رہے ہوتے ہو, وہاں سے آپ لوگوں نے بہت سیکھا بھی ہوگا جا کے. پرانے زمانے میں جس ایریا کی بات کرتے وہاں پہ تو لڑکوں کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ تربیت لے کے آؤ. اگر وہ عورتیں اب سدھر کے اپنی فیملیاں بنا رہی ہیں, بچوں کو پڑھا رہی ہیں, تو آپ ان کو سدھرنے بھی نہیں دے رہے ہو. ہاں, ان پہ تو بات کرنا میرا خیال ہے سوال بنتا ہی نہیں ہے. اور آپ اپنی فیلڈ اداکاری, یہ دیکھیں, اداکاری یہ ہمارا جو میڈیا ہے, ہمارے اردو ادب سے ریلیٹڈ ہے, ہمارا ڈرامہ اردو ادب. تو جب بات ادب کی آ گئی تو پھر آپ اس کے لیے اتنے بے ادب ورڈز کیوں یوز کر رہے ہیں؟ اگر یہ فردوس صاحب ہمارے ساتھ جب کام کرتے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر رکھیں سیٹ پہ کہ ہم ناپسندیدگی ظاہر کریں, ہم کہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا, یہ ہمارے میک اپ روم میں نہ بیٹھیں, ان کو اور ہم کو الگ الگ بٹھایا جائے,
تو کیا ان کو یہ انسلٹ فیل نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو میں تو یہ کہوں گی کہ اب اگر جو بھی ان کے ساتھ کام کرے تو کم از کم ان کو ضرور یہ ریئلائز کروائے کہ ان میں اور ہم میں جو ہے بہت فرق ہے یہاں سے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں کہ ایک چیز تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اگر ہمایوں پہ مائرہ پہ بات کی سمجھ میں آتا ہے, چلو ایک مثال ہے ان کے لیے وہ ہیرو ہیروئن نہیں ہے, لیکن سٹار تو آپ کو پبلک بناتی ہے نا, مطلب پبلک ان کو بھی تک محبت کرتی ہے, اس لیے وہ سٹار ہے. وہ بھائی وہ ہیروئن ہے یا نہیں, وہ ہیرو ہے یا نہیں, وہ سٹار ہے. بات ختم. تو بات ہم اس کی ایج پہ اور ان پہ نہیں کر رہے, پر بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس فیلڈ میں جو عورتیں ہیں بیسیکلی وہ اچھی ہیں ہی نہیں. تو آپ بتائیں ہم اپنے ملک سے باہر کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں ایک تو ایسی باتیں کر کے ہم دوسرے ملک میں, دوسری کہیں بھی کسی بھی جگہ جہاں وہ دیکھا جا رہا ہوگا, صرف ہم تو نہیں دیکھ رہے, وہاں پہ نہ صرف آپ اپنے میڈیا کا, اپنے شعبے کا مذاق اڑا رہے ہیں, بلکہ لوگوں کو اس پہ انگلی اٹھانے کا بھی موقع دے رہے ہیں. میں پھر یہ کہوں گی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہر فیلڈ, کوئی بھی فیلڈ بری اور اچھی نہیں ہوتی, ہم خود اچھے اور برے ہوتے ہیں. تو عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ بری ہو, اچھی عورتیں بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں, پڑھ لکھ کے باہر نکلتی ہیں. میں بینک میں جاب کرتی تھی, میں نے اپنے بینک کی جاب چھوڑ کے یہ میڈیا جوائن کیا تھا, اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, میں بالکل خوش ہوں الحمدللہ. میں نے جتنا کام کیا بہت اچھے سے کیا. آج جتنے چینلز پہ میں نظر آ رہی ہوں, میرا خیال ہے مجھے سکون ہے کہ میں جو کر رہی ہوں بہت اچھا کر رہی ہوں. مجھے اس فیلڈ نے بھی عزت دی, مجھے لوگوں سے بھی عزت ملی, مجھے باہر لوگوں نے پسند کیا. جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس میں میری محنت ہے, لیکن میری سب سے پہلے میری اس فیلڈ کا نام ہے کہ میں اس انڈسٹری میں ہوں. تو میری انڈسٹری سب سے پہلے میرے لیے رسپیکٹیبل ہے, اس کے بعد کچھ اور. اچھا مجھے میرا یہ بتاؤ, جیسے اکثر ہوتا ہے لڑکیاں جو کام کرنے آتی ہیں ان کو تھوڑا ٹریٹ ویسے کیا جاتا ہے. ہماری انڈسٹری اچھی بھی اور بری بھی, اور آپ نے سے بولا کہ لڑکی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر چیز لڑکی پہ سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جو اچھا ہے وہ اچھا پک کرے گا. جیسے آپ نے آج ہم نے بات کرنے کے لیے مطلب بڑے بڑے نام تھے, لیکن میرے خیال سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا, مطلب سب نے سنا, سب کو دکھ بھی ہوا. لوگ ڈرتے ہیں سچ بولنے سے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اب کیمرے کے سامنے سچ پہ بات کرنے سے گھبراتے ہیں, مطلب وہ اپنی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوں گے کہ سچ اور جھوٹ کو جو ہے وہ مکس کر کے بات کرنا چاہتے ہوں گے. اگر آپ کسی بھی مسئلے میں سچ اور جھوٹ پہ بات نہیں کر سکتے, اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے, اس کو الگ الگ دیکھ نہیں سکتے, اس کو الگ الگ رکھ نہیں سکتے, تو آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. بات نہیں کر سکتے مطلب پھر آپ کی کیا پرسنالٹی ہے. بات تو ہمارے ملک پہ, ہماری عزت پہ آ رہی ہے نا. ہم یہ آپ کی جنگ نہیں ہے, یہ میری جنگ نہیں ہے, ہم سب کی جنگ ہے. مطلب مثال ہے, اگر میں کہوں کہ اس نے اگر ایک کو بولا ہوتا وہاں پہ, تو ہم کہتے ہیں یار مائرہ کے لیے ہم کیوں لڑیں, ہمایوں کے لیے ہم کیوں لڑیں, ہمیں تو نہیں بولا. پر بات یہ کہ ہماری انڈسٹری پہ بات آئی ہے, ہر اس لڑکی پہ بات آئی ہے جو گھر سے نکلتی ہے, چھوٹی سی چھوٹی کرائم رپورٹر ہو جائے, اینکر ہو جائے, میں آرٹسٹ ہو جائے, وہ لڑکیاں جب گھر سے نکلتی ہیں ان کا کانفیڈنس لیول خراب کرنے میں میرے خیال سے ایسے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسی باتیں سننے کے بعد جو ہماری نئی بچیاں کام کرنے کے لیے نکلی ہیں یا آ رہی ہوں گی, کتنی ابھی میرے ساتھ بچیاں کام کر رہی ہیں, باقاعدہ کسی نے لاء کیا ہوا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, IT کیا ہوا ہے, اچھے اچھے شعبوں سے فلم پڑھ کے آئی ہوئی ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی فیملی سے جو لوگ ہیں وہ یہ سب سننے کے بعد کیا وہ عدم اعتماد کا شکار نہیں ہوں گے؟ ان کو نہیں لگے گا کہ ان کی بچیاں جو ہے غلط جا رہی ہیں؟ اور مائرہ یا ہمایوں کے لیے بھی بات کیوں کی؟ جب ہم بیٹھیں گے تو ہم ان کے لیے بھی بات, ہم ان کو بھی ڈیفینڈ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ وی آر اے فیملی, ہم سب فیملی ہیں. تم, ہم, کیمرے کے پیچھے, میک اپ پہ ہمیں جو چائے دے رہا ہے, جو لائٹس لگا رہا ہے, سب ہم سب فیملی ہیں. تو ہم سب پہ بات کریں گے, ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اگر مائرہ کے لیے کوئی بات کرے گا تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کریں گے اس کو ڈیفینڈ. اللہ نے اس کو اتنی عزت دی, وہ اب سے پہلے سے زیادہ ہٹ ہے, پہلے سے زیادہ کام کر رہی ہے, پہلے سے زیادہ اس کے فینز ہیں. تو چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم مانتے ہیں چیزیں. آپ کو پرابلم تھا نا, آپ اپنے پرابلم اپنے دل میں رکھ لیتے, آپ کو نہیں پسند آپ مت بولتے, لیکن اسپیشلی بقول آپ کے کہ جہاں سے آپ نے کما کے بچوں کو کھلایا ہو, تو آپ کا وہ نوالا بھی تو حرام ہوا نا. اپنے بچوں کی تربیت کی, اپنے بچوں کو پڑھایا. آج ان کے پاس جو ڈگریز ہیں بچوں کے پاس, وہ کون سی کمائی سے ہیں؟ وہ اسی کمائی سے ہیں جس کو آپ غلط نام دے رہے ہیں.
تو پھر آپ یہ کما کے چیریٹی کرتے اور کوئی اور بزنس کرتے, وہاں سے کما کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے. آپ نے اپنی بیوی کو آسائشیں خرید کے دی ہیں اس پیسوں سے, اپنے گھر کی خوشیاں خرید کے دی ہیں, اپنے بچوں کی چھوٹی بڑی خواہشات پوری کی ہیں اسی پیسے سے. اچھا مجھے بتائیں, اس ٹائپ کے کبھی اور ایسے آپ جب کام کرتی ہیں سیٹ پہ, کبھی لگا ہے کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے سے گزرا ہو جو بظاہر بڑا آپ کو لگ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہے, لیکن اس کی سوچ یہ ہو کہ یہ لڑکی بھی ایسی ہے, یہ لڑکی بھی ایسی ہے, یہ لڑکی بھی ایسی ہے؟ ہاں, اکثر کام کر کے اچھا بہت سے لوگ, ابھی جیسے تم نے کہا کہ فردوس آپ کے ساتھ کبھی آپ نے کام کیا, کیونکہ ایک ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن سے نہیں ملے ہوتے اور جب ہم پہلی مرتبہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم سے سینئر ایکٹر ہوتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ان کے فین ہیں, یہ بہت بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے. لیکن بعض دفعہ ہم ان کا بیہیویئر جونیئر بچیوں کے ساتھ یا فیمیل جو میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. ہمارا جو گراف ہوتا ہے نا پسندیدگی کا, وہ اکثر لوگوں کے لیے تو یوں کر کے گرتا ہے ڈھس. آپ نے بڑے کلوز ہو کے ان کی, دیکھیں آپ سینئر ہیں نا, تو آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی. کوئی سینئر سے ڈسکس ضرور کرتا ہے. مثال کے طور پہ معذرت کے ساتھ, میں نے بھی پہلے ڈرامے ہی کرتی تھی جب میں اس فیلڈ میں نہیں تھی. آپ کسی سے محبت سے ملتے ہیں, مثال کے طور پہ میں محبت سے ملتی ہوں, آپ کو میری عادت پتہ ہے, میں نے اپنے لیے سنا, جب میں مل کے یوں ہٹتی تو پیچھے کہتے پھنسی ہوئی ہے, میرے ساتھ سیٹ ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا مردوں کی یہ بات, اس لڑکی کو جب وہ سننے کو ملتی ہے نا, تو سوچیں وہ شخص کہاں سے کہاں گرتا ہے. ایک آدھ بار کچھ لوگوں سے ایک دو ورڈ ایسے سننے کو ملے ہماری چھوٹی جونیئر بچیوں کے لیے. ایک بچی اب وہ انڈسٹری میں ہے بھی نہیں, وہ جا چکی ہے چھوڑ کے. اس کے لیے باقاعدہ میں کسی سے لڑ پڑی تھی. میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات کرنے والے, کہ نہیں میرا تو ایک خیال ہے. میں نے کہا آپ کا خیال ظاہر کرنے کی بھی مجاز نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی, آپ کو کیا پتا. میں نے کہا آپ نے کبھی اس کے ساتھ کام کیا؟ میں نے کہا میں نے رمضان میں اس کے ساتھ کام کیا. آئی نو ہر پرسنالٹی ویری ویل, کہ جو اپنا سین چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے, باوضو ہوتی ہے وہ صبح سے مغرب تک, تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں اسی ایک وضو کے ساتھ روزہ کھولوں. تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی پہ بات کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر بلایا, مطلب آپ سے افضل ہے وہ اللہ کی پسندیدہ ہے. ویسے یہ چیزیں ہمارا بہت میں نے دیکھی ہے, بظاہر جو ہمارے بارے میں یا لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, ان کو دین کا کیا پتہ ہوگا, ان کو نماز کا کیا پتہ ہوگا. میں کہتی ہوں ہم اپنی وہ چیزیں آپ کو دکھا نہیں سکتے. مثال ہے ہم جانماز سے بیٹھے ہیں اور سیلفیاں بنائے تو لوگ کہیں گے کہ اب انہوں نے یہ کام بھی پکڑ لیا, وہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے. لیکن لوگ شاید ہمیں جج کرتے ہیں کہ آپ یہ بنی ٹھنی ہے, ہمارے روپٹے نہیں ہیں, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کو صرف فیشن نہیں آتا ہوگا. موسٹلی جو لوگوں کا ایک جنرل کانسیپٹ ہے میڈیا کے بارے میں, ایکٹریسز کے بارے میں, وہ یہ ہے جو مجھے بھی سننے کو ملتا ہے, تمہیں بھی ملتا ہوگا. اگر بتاؤ کہ ہم نے یہ چیز پکائی, ارے تم نے پکائی, پکا لیتی ہو, تمہیں پکانا بھی آتا ہے؟ سیم جی پکانا بھی آتا ہے. ایسی کوئی بات ہو رہی کہ ہم نے وہ فلانی چیز جو ہے وہ ڈریس ڈیزائن کر لیا, یہ کر دیا یا وہ کر دیا گھر میں, یہ اچھا تمہیں یہ بھی آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. اچھا یہ تو بہت سننے کو ملتا ہے, اتنا سننے کو ملتا ہے. لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم تو بہت نکمے, ہم تو بالکل پھوڑ عورتیں ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم صبح 10 سے رات 10 بجے تک کام کرتے ہیں اپنا روزی روٹی کا, اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں, ہم اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. میں تو سنڈے والے دن میں انتظار کر رہی ہوتی ہوں کہ کب سنڈے آئے گا. اچھا میں سو کے اٹھتی ہوں نا جب 12 بجے, اس کے بعد میں نے یوں ایک گھنٹہ مارک کیا ہوا ہوتا ہے, اتنے سے اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے سے اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے سے اتنے بجے میں نے یہ پکا کے رکھنا ہے, یہ فریزر میں رکھنا ہے, یہ کل لے کے جانا ہے کسی کے لیے پکا کے. اکثر سیٹ پہ کچھ نہ کچھ بنا کے میں لے کے جاتی ہوں, تو وہ بھی پھر سنڈے کو ٹائم مل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ بنا کے رکھ لیتی ہوں کہ ہاں یہ لے کے جاؤں گی. تو لوگ جو ہے اس بات کو یقین ہی نہیں کرتے. صحیح کہہ رہی ہیں. انہیں لگتے ہیں ہم بہت پھوڑ عورتیں. ارے نہیں بھائی, ہاں ارے نہیں بھائی ہم نہیں, ہم پھوڑ یار. دوبارہ سے اسی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو کلوز بھی کرنا ہے, اور تھوڑا سا یہاں پہ فردوس سر آپ کے لیے کبھی بھی ہم نیگیٹو ویسے وے میں بولنا نہیں چاہتے, کیونکہ ہمیں صرف اعتراض اسی بات پہ تھا کہ آپ نے ہر لڑکی کو, ہماری فیلڈ کو, جو بھی فیلڈ میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں, آپ نے اس کو ایک ہی لقب دے دیا تھا, جس پوری فیلڈ کو. ہاں پوری فیلڈ کو. تو میں چاہوں گی اگر ایسے کوئی بھی لوگ ہیں تو ان کو, ان کے دماغوں کو ہم تو صحیح تو نہیں کر سکتے, لیکن پھر مجھے چاہیے کہ ان کو فیلڈ خود چھوڑ دینی چاہیے.
ہاں بالکل چھوڑ دینی چاہیے. اگر ان کو اس فیلڈ سے اعتراض ہے لوگوں سے, اگر جو آپ آپ کے ساتھ کام انہوں نے کیا تھا تو بالکل صحیح تھے, دماغی کیفیت ٹھیک تھی. نہیں نماز بھی پڑھتے تھے, ہم انہیں نماز پڑھتا دیکھتے تھے, باقاعدہ وہ وضو کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب کام کرتے ہیں نا تو ہمیں ان کی پرسنالٹی نہیں پتہ ہوتا. ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو. پھر پرسنالٹی تو تب سامنے آتی ہے جب ہم ان کے ساتھ بہت دن کام کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے خواتین کے بارے میں, ان کی سوچ یہ ہے لڑکیوں کے بارے میں. تو اگر کوئی ساتھ کام کرنے والے, اگر میں کسی میل کسی فیمیل کے لیے بہت بری سوچ رکھتی ہوں تو یہ وہ برے نہیں ہیں, یہ میں خود بری ہوں. صحیح بات ختم. چلے جی, میں چاہوں گی جاتے جاتے اگر کوئی آپ میسج دینا چاہیں ان بچیوں کو جن کے دل دکھے ہوں گے, یا وہ آرٹسٹ جو بول نہیں پائے لیکن دل میں بہت کچھ بول گئے ہوں گے. نہیں, میرا خیال ہے ہر آرٹسٹ بولنا چاہتا ہے, بولنا مجھے چاہتا ایسا لگتا ہے نا, بول بھی چکا ہوگا, لیکن وہی بات ہے کچھ اسکرین پہ بول رہے ہیں, کچھ بیٹھ کے بول رہے ہیں, اور ان کی اس فیل سے سب کو تکلیف ہوئی ہے. تکلیف تو سب کو ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. کیونکہ ہمیں لفظ بہت گندا کہا گیا ہے. مطلب اگر آپ ان کا پورا انٹرویو دیکھیں, وہ انٹرویو ہمارے ہی چینل پہ ہوا تھا, اور بڑے ہمارے اچھے اینکر ہیں لاہور سے. جب یہ انٹرویو ہوا تھا تو پراپرلی میں نے پورا انٹرویو دیکھا, میں نے ان کی فیملی کا تمام چیزیں دیکھی, میں نے کس طرح سے بچوں کے جو بھی انہوں نے الزامات لگائے. پہلی بات یہ, آپ کا پرسنل جو بھی بچوں کا آپ کا تھا وہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے کرتے, وہ آپ مارکیٹ میں لے آئے تو ہر ایک نے اس کا بیٹھ کے بنتا ہی نہیں تھا. اپنے بچوں سے ریلیٹڈ اس طرح کی بات آپ آ کر پبلکلی کر لیں. آپ کو پروفائل تھا, آپ کو دنیا چاہتی ہے, پیار کرتی ہے. اگر آپ کو تکلیف بھی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو میں کہتی ہوں آپ کے تابع کرے اور آپ جو چاہتے ہیں ویسا کرے, پر ایسا نہیں ہے. باپ بڑی عظیم ہستی ہے. میں نے جہاں تک ان کے بچے کو دیکھا ہے, ہم سے جو ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا, وہ بہت بہترین بچہ ہے. اچھا, بہت بہترین لڑکا ہے, بہت رسپیکٹ کرتا ہے سب کی, سینئرز کی, جونیئرز کی, کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کافی کام کیا. تو اب ہم جاتے جاتے اس چیز کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے صرف یہ چاہیں گے کہ اس فیلڈ میں اب جو آج کی بچیاں ہیں, دیکھیں میں 20 سال پرانی بات نہیں کرتی. 20 سال پہلے ہم جب پی ٹی وی کا زمانہ تھا تو سب کے ذہن میں ہوتا تھا کہ پی ٹی وی میں صرف وہی عورتیں انٹریاں مارتی ہیں جن کو فیملی پرمیشن نہیں دیتی ہے, یا وہ اس جگہ کی ہوتی ہیں اور انہوں نے آ کے کام کرنا ہے کیونکہ اوپن ہے. لیکن جب زمانہ چینج ہوا, پرائیویٹ چینلز آئے, سب کچھ ہوا, آپ نے پرائیویٹ چینل, میں نے بے انتہا کام کیا ہے, اور ہم نے پیک پہ کام ماشاءاللہ اسٹارٹ کیا تھا. تو اس وقت جب بچیاں آئی ہیں, وہ بچیاں وہ تھی جنہوں نے اچھے پروفائل, اچھے گھروں کی, کوئی ڈاکٹر کی بیٹی ہے, کوئی میجر کی بیٹی ہے, کوئی کسی کی بیٹی ہے, کوئی انجینئر کی بیٹی ہے, اور خود بھی ڈاکٹر انجینئرز ہیں لڑکیاں, آئی بی اے کی پڑھی ہوئی. مطلب میری جو بہن ہے وہ آئی بی اے کی پڑھی ہوئی ہے, وہ ماشاءاللہ اس کے پاس کون سی ڈگریاں نہیں ہیں, پر وہ ماڈل ہے. مطلب میری چھوٹی بہن. تو میں وہی کہتی ہوں, جب وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ماڈل کے لیے سوچتے تھے. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے سب اچھے ہیں, لیکن آپ جو اچھا ہے یا جو برا ہے اس کو آپ اپنے لحاظ سے الگ دل میں رکھ لو نا, پر آپ اس کو یہ مت بولو کہ یار یہ بھی ایسی تھی تو یہ بھی ایسی ہے. پھر کل شادیاں کون کرے گا ایسی لڑکیوں سے؟ پتہ نا شادی کون کرے گا. پھر مرد تو یہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کسی کی بھی بچی کے بارے میں بولنے سے پہلے انسان کو بس اتنا ہی سوچ لینا چاہیے کہ ان کے گھر میں بھی بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو بہنیں ہوں گی, بہنوں کی بیٹیاں ہوں گی, تو یعنی بیٹیوں سے کوئی گھر خالی تو نہیں ہے نا. تو کسی کی بچیوں کو اس طرح کہنے سے پہلے ایسے برے الفاظ پھر سوچ لینے چاہیے. ہاں اگر آپ کی پرسنلی کسی سے دشمنی ہے پھر آپ رچ کے بولیں. تو پرسنلی ہے تو پھر تب بھی آپ میرے خیال سے کسی فرد واحد سے ہوگی نا, اس فرد واحد کے لیے بولیں. کوئی میسج دینا چاہیں جاتے جاتے فردوس جی کو؟ نہیں, فردوس صاحب کو بس میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ سر آپ 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی, سب کو نا اس طرح گھسیٹیں پلیز. میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی. سوچ لیں, بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں. جی بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اس کے بعد جب یہ آن ایئر ہوگا آپ کے ساتھ چیزیں چلیں گی اور آپ کی وائرل ہو سکتی ہے بات کہ آپ فردوس جمال کے ساتھ بالکل کام نہیں کرنا چاہتی. آپ اس بات کو لاک کر دیں. سوچ لیں, جی پھر سوچ لیں. جی دیکھیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بول جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہماری مجبوری تھی. نہ میں بہت کم ایسے جو فیصلہ کن الفاظ ہوتے ہیں نا, بہت کم منہ سے نکالتی ہوں, اور جو نکالتی ہوں ان پہ میں ثابت رہتی ہوں.
تو یہ آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں, اور آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں. خیر بہت بڑی بات حمیرہ نے کر دی کہ میں اب فردوس جمال کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم یہاں صرف ایک ٹاپک پہ ڈسکس کرنے بیٹھے تھے, صرف بتانے بیٹھے تھے. ہم سب کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ہم سب انسانوں میں کہتے ہیں نہ کہیں برائیاں ہیں, ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن اپنی برائیوں کو اس طرح سے ایسے لوگوں تک نہیں پہنچاتے کہ آپ کے اندر کوئی کمی تھی تو وہ کمی آپ نے سب میں شامل کر دی. اور یہاں پہ حمیرہ نے بولا کہ جی وہ آپ کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی ہیں, اس لیے کہ کوئی ایسا دماغ یا ایسی آنکھ جو کسی کو ایک خاص نگاہ سے ایک خاص فریم میں رکھ کے دیکھ رہی ہے, اب وہ کبھی میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو فردوس جمال نہیں دیکھوں گی, میں ان کو وہ ایک آدمی دیکھوں گی جس نے یہ باتیں عورتوں کے لیے کہی ہیں. تو کیا میں کمفرٹیبل ہوں گی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے؟ ہرگز بھی نہیں. تو جب میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتی. مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی اگر میں ان کے ساتھ کاسٹ ہوں تو میں کام کروں, ہرگز بھی نہیں. چلیں جی, لاک ہوگی یہ بات, اور میرے لیے بڑے کہتے ہیں نا میں عجیب سی ایک دم سے ہوگی, کیونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ ان کے ساتھ کام نہ کریں. لیکن میں نے کہا نا سچ بولنا سب کی بس کی بات نہیں ہے. لوگ بیٹھ کے جو ہے نا مزے گھر میں لیتے ہیں, صرف مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا تھا, یہ کہہ دیا تھا, اور بیچ میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن دلیر لوگوں کی نشانی, جیسے آج حمیرہ نے بولا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص غلط نظر سے دیکھ رہا ہے, آپ کو اس علاقے کا سمجھ رہا ہے, آپ کا کردار کشی کر رہا ہے, آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ساری عورتیں ریڈ ایریا سے آئی ہوئی ہیں, اور آنے کے بعد ڈیفینس میں ادھر ادھر انہوں نے بقول ان کے گھر بنا لیے, بنگلے لے لیے, لیکن کیٹیگری وہی ہے. جس بندے کی سوچ یہ ہوگی تو اس کی سوچ کیا اس کے پیر میں واقعی موچ ہوگی, تو یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی, یہ میں اپنی انڈسٹری کی لڑکیوں, ساری خواتین اور پوری انڈسٹری کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں یہ کہہ کے کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی. ان کی نگاہ اور ان کا ذہن اگر ہماری لڑکیوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے, ہماری خواتین کے لیے یہ ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں کام کرنا چاہتی. اور کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری, یہ میری زندگی ہے. آپ ایسی سخت ہیں, آپ مجھے رولز والی لگتی ہیں, مطلب یہاں مجھے آپ کا رول نظر آیا ہے, میرے بڑے پرسنالٹی مجھے بہت ڈیفرنٹ نظر آئی ہے. جی میرے بڑے سخت اصول ہیں زندگی میں, بہت مشکل عورت ہوں میں. ہاں مجھے لگا, کیونکہ مجھے پہلے بات کر کتنا آئیڈیا نہیں ہوا, لیکن جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو مجھے لگا کہ آپ اپنے فیصلے, میں ان کی یہ بات جب میں نے سن لی تھی میں نے تبھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ نہیں, نیور, کبھی بھی نہیں. بڑے جس کا ویژن جو ہے, دیکھو آپ نے پوری انڈسٹری کو لپیٹا ہے, کیوں لپیٹا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات پتہ ہے یہ غصے کی بھی نہیں ہے, یہ بات ہے تکلیف کی. آپ نے کیوں ایسا کہا کسی کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک شخص خراب ہو تو کوئی اس فیملی کے لیے یہ کہے کہ یہ تو پورا گھرانہ گندا ہے. یہ تو بات یہی ہو گئی نا. گھر میں بہت سارے لوگ ہیں اور ایک بچہ آپ کا نکھٹو نکل آتا ہے یا نشے ہی نکل آتا ہے یا کوئی مسئلہ نکل آتا ہے, تو کیا آپ اس کے ماں باپ بھائی سب کو بول دو گے کہ یہ سب ایسے ہیں؟ تو کیا اگر فردوس صاحب کے گھر میں کوئی ایک لڑکا لڑکی ایسا پیدا ہوتا جو غلط طرف چلا جاتا, تو کیا اس خاندان کے لیے کہا جاتا یا کہا جائے کہ یہ تو گھر ہی غلط ہے تو خاندان ہی غلط ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے ان کو پرسنلی کسی سے خار ہے اس فیلڈ میں. اگر کسی سے خار ہے اس فیلڈ میں تو پلیز آپ نام لے کے اس کو اڑائیں کہ سب کو پتہ چلے آپ کی کس سے دشمنی ہے, آپ کس سے جلے بیٹھے ہیں, لیکن سب کو نہ لپیٹیں پلیز. کہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح اب ان کا گراف گر گیا ہے, کام ختم ہو گیا ہے, ان کے پاس پروجیکٹ اسی وجہ سے ختم ہو گئے کہ اب لوگوں نے بظاہر نہیں بولتے ہوں گے لیکن پیچھے کہتے ہوں گے نہیں سوری اس کے ساتھ کام نہیں کرنا. ہاں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. لیکن مثال ہے, آپ یہ ہوتا ہے, اثر آتا ہے, جب کاسٹ کی جاتی ہے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ٹیم کے ساتھ, آپ کہتے ہو یار کمفرٹ نہیں ہے, کمفرٹ نہیں ہے یار, اس کو مت لینا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اپنے کام سے ہٹتے ہو, اور اللہ نہ کرے آپ کو کبھی روزی کی تنگی ہو, اللہ پاک آپ کو بہت دے, لیکن جب آپ کو چیزوں کی تنگی آ رہی ہے تو وہ تنگی میں بھی وجہ آپ کی ہو سکتی ہے, کیونکہ جہاں سے آپ نے کمایا آپ نے اس جگہ کو گندا کر دیا, تو وہ جگہ نے پھر آپ سے ہاتھ کھینچ لیا. رزق روزی آپ کو مل رہی ہے, آپ اس کا رب کا شکر ادا کریں. اگر آپ شکر نہیں ادا کر رہے تو آپ بد نصیب. خیر مسکراتے مسکراتے آپ بہت کچھ بول گئی ہیں, تو یہاں پہ خیر حمیرہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور اتنے بولڈ ٹاپک پہ جس پہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے پاس نہیں آئے گا کوئی بات کرنے,
सीरियसली मैंने इनसे बात की, मैंने कहा हुमैरा ये बात हुई है और ये चीज़ें हुई हैं, तो इन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने जब पूरा प्रोग्राम देखा तो इन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि मैं सोच नहीं सकती कि उनकी सोच इतनी गंदी हो सकती है। तो ये एक फ़ैसला वो था कि जब हमें यहाँ बिठा कर एक ऐसे शख्स से बात करनी थी जो बाज़ाहिर, मैंने कहा ना कि हम किसी आम बंदे को ला के बिठाते ना, वो उसका प्रोफाइल नहीं होता, वो फील्ड में काम नहीं कर रहा होता, ये दिन रात बिज़ी होती है। माशाल्लाह इनके पास डेट्स नहीं है इस वक्त इतनी बिज़ी चल रही हैं। जो बंदा दिन रात काम कर रहा हो, मर्दों में, क्रू में, सब में हो, बच्चों को देख रहा हो, तो वो उस तमाम चीज़ों से गुजर चुका होता है। तो मैंने कहा आपका आना ज़रूरी है ताकि आपका जो मैसेज है ना वो बहुत पॉजिटिव जाएगा, बहुत पॉजिटिव जाएगा कि वो लड़कियां जो बाज़ाहिर उनको लगेगा कि यार हमारे बारे में ये सोच होती है, उनको भी लगेगा भी ऐसे लोगों से दूर रहना है, वो शटअप कॉल दे सकेंगी। अच्छा, जब फिरदौस साहब ने बहुत पहले मायरा के लिए एक शो में बैठ के कोई बात की थी, मुझे नहीं पता कि वो प्लान था सब या कि अचानक हुई, खैर वो जो कुछ भी था, जब वो उनका इंटरव्यू वायरल हुआ तो उसका इफ़ेक्ट जो है, उनका बेटा हमज़ा काम कर रहा था, उस पर भी हुआ। अच्छा, मैं ही थी, क्योंकि उस वक्त वो मेरे साथ काम कर रहा था, मैं ही थी जो ये कहती हुई पाई गई जगह जगह कि उस बात से उनके बच्चे का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो अपना मेहनत कर रहा है, वो उसकी वजह से उसके बच्चे से लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी होगी। एग्जैक्टली, है ना, कि यार तुम्हारे बाप ने ये बात बोली है तो तुम क्या, और वो तुम जिसके लिए बोली है वो ऑलरेडी अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है, क्या वो नहीं आना चाहिए शूट पे, वो सेट पे नहीं आना चाहिए वो, क्योंकि फिरदौस साहब ने बात की है तो उन्हीं का बेटा। अरे मैं ही थी वहाँ पे, ये बात करी थी उसी सेट पे कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो उनकी कही हुई बात, वो उनकी पर्सनैलिटी है। उस बच्चे को तो देखो वो कितनी रिस्पेक्ट करता है सबके साथ, जूनियर्स के साथ, अपनी अपनी जो कास्ट है तो उसके कहीं साथ। हमजा की इसके बाद रुक तो नहीं जाएगा काम, या ये चीज़ें आपको लगता है इस पे असर आएगा या आया है? क्योंकि जो मैंने इसकी पर्सनैलिटी, जो उसका इंटरव्यू देखा था, वो बाज़ाहिर वो शख्स अंदर से मरा हुआ था। अपने बाप के लिए बोलना, बयान करना, अपनी माँ के बारे में आके बताना कि स्पेशली उसने कहा कि मेरी फैमिली को यूज़ ना किया जाए, मेरी फैमिली की पिक्चर्स ना लगाई जाए, क्योंकि लोग बैठ बैठ के बातें कर रहे थे उस पर। नहीं, ये भी गलत है कि उनकी फैमिली पे बात की जाए, हरगिज़ भी नहीं करनी चाहिए। अगर फिरदौस साहब ने किसी को भी पकड़ के रगड़ दिया एक शो में, तो मेरा ख्याल है उनकी फैमिली या उनके सिर्फ उनसे रिलेटेड बात की जाए, किसी और से ना की, किसी और के लिए ना की जाए। मैंने ये एक छोटी सी मिसाल दी है कि अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा बुरा निकलता है या बुरी आदत व अतवार का मालिक होता है, तो उसके पूरे ख़ानदान को नहीं कहा जाता कि ये बुरा है, सर बात ख़त्म। बहुत पहले मैंने एक छोटी सी एक बात है, मैंने बहुत पहले एक ऐसी मिसाल देखी कि एक लड़का जो है वो मोटर बाइक्स चोरी करता था, और मोटर बाइक चोरी करते हुए ही वो पकड़ा गया। तो पुलिस को बुलाने के बजाय वो कहीं करीब रहता था, तो उसकी फैमिली को बुलाया गया, तो पता ये चला कि उसका जो बाप था वो 5 वक्त का नमाजी, उसी मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ता था। सोचे तो उस बच्चे की पर्सनैलिटी का कितना चेंज, आप एक ही घर में 2 करैक्टर, और हमने ये खुद देखा था अपनी आंखों से, आप ये देखें। चले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आके कुछ शायद आपको भी सर समझ में आई होगी। आई एम सो सॉरी अगर कोई बात बुरी लगी हो, हम कतन नहीं चाहते, हम तो खैर आपके जूनियर क्या बहुत ही जूनियर हैं। नहीं कोई सॉरी नहीं भाई, नहीं मतलब बुरी लगी है तो लगा करे, चलेगा, लगी भी है, लेकिन यहाँ पे एतराज़ हमको अभी भी स्टिल वही है, और हम इसी बात पे बात कर रहे हैं कि आप कभी भी कोई भी औरत हो, कोई औरत वहाँ की भी हो ना, तो उसको भी इज्जत देना सीखें, क्योंकि आपके घर में भी औरत है और आपका वजूद एक औरत से। जिस मर्द, हम कहते हैं ना हम तीर मारते, दुनिया में आके मर्दों ने क्या क्या नहीं किया, कौन कौन से चीज़ें फ़तह नहीं की, लेकिन उस फ़तह करने में सबसे बड़ा हाथ औरत का होता है। बेशक हर पर्सनैलिटी के पीछे उसकी माँ, उसकी बहनें शामिल होती हैं, बेशक, कोई ऐसी थोड़ी बड़ा हो जाता है, और दुआएं भी। बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा आपका आने के लिए, इतना कीमती टाइम देने के लिए, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर अगर कुछ हुआ तो किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और हम आपको इसी तरह स्क्रीन पे अच्छा देखना चाहते हैं, काम करते देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद, इस इंटरव्यू के बाद फिरदौस जी का अगर थोड़ा सा विज़न चेंज हो जाए, थोड़ा सा उनको लगे कि उन्होंने गलत कह दिया,
اگر وہ 2 لفظ ہی بول دیں کہ ہاں مجھے لگا کہ جذبات میں کچھ کہہ گئے ہیں تو شاید ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا, کیونکہ وہ بیٹیاں, وہ لڑکیاں جو گھر سے نکلتی ہیں, باخدا یہاں سے میری جو رپورٹریں لڑکیاں جاتی ہیں, جو بچیاں یہاں پہ آتی ہیں نئی نئی سیکھتی ہیں, وہ رات کو 7 بجے 8 بجے یہاں سے نکلتی ہیں, بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ اگلی جگہ جا کے ان کا باپ یا بھائی کھڑا ہوتا ہے ان کو پک کرنے کے لیے, چھوٹی چھوٹی سیلریوں میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے اس طرح سے کام کرنے ہوتے تو وہ چھوٹی چھوٹی جابوں پہ کام نہ کریں. بالکل. اور آپ لڑکی کو اگر بڑا ہونے نہیں دیں گے, اس کو اسٹرانگ نہیں بنانا چاہیں گے, عزت نہیں کریں گے, تو بات وہی آ جاتی ہے, آپ دوسری عورت کو تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں پھر کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. خیر یہیں سے بہت بہت شکریہ, خوش رہیں, آباد رہیں, اس دعا کے ساتھ کہ ہم دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں, کوئی ہمیں دوبارہ سے فورس نہ کرے. ابھی تم نے کہا کہ وہ شاید سوچ لیں کہ انہوں نے کچھ غلط کہا تھا, اب میں یہ بھی بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, اب وہ اس سے برا لے کے آئیں گے اور اس میں میں شامل ہوں گی. مطلب اس کا مطلب ہے بس اب آپ کی خیر نہیں, خیر ہے, who cares. انتظار رہے گا پھر اگلے جواب کا, کیونکہ جب ایسی بات ہوگی تو ہم جواب تو ضرور دیں گے, اور ہمیں سچ بولنے سے ڈر نہیں لگتا, ہمیں واقعی سچ بولنے سے ڈر نہیں لگتا, کیونکہ اگر ڈر کے جینا ہوتا تو پھر آج ہم یہاں نہ ہوتے. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو پھل لگاتا ہے, انہیں کو عزت دیتا ہے جو صحیح وے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. خیر اسی کے ساتھ ہم یہیں سے آپ سے اجازت چاہیں گے, مجھے یعنی کہ عظمت طاہر کو, حمیرہ بانو کو اب دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.